अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अब अल्लाह ताला मोमिनों से मुखातब है। अब फरमाते हैं कि कुलू, खाओ, मिन तय्यिबाति, पाकीज़ा चीज़ों में से। पाक चीज़ें खाओ, साफ सुथरी चीज़ें खाओ, जो कि मुफीद चीज़ें हों, मुफीद ग़िज़ा खाओ, हलाल भी हो और मुफीद भी हो, और वो तुम्हारे हाथ का कमाया हुआ हो। मा रज़क़नाकुम, जो कुछ भी हमने तुम्हें अता किया, यानी हमने जो कुछ अता किया है ना, उसमें से पाकीज़ा और मुफीद चीज़ें खाओ। हाँ, ये बात समझने वाली है, ठीक है? उसके बाद फरमाया वश्कुरू लिल्लाहि, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। ये बहुत अहम है, इंतहाई अहम है। और इसके बाद फरमाया इन कुंतुम, अगर तुम सब हो, इय्याहु तअबुदून, उसी के सामने इबादत करने वाले, उसी के लिए इबादत करने वाले, उसी की इबादत करने वाले। तो आप समझिए बात की कि ए ईमान वालो, खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीजें और अल्लाह का एहसान मानो, और अगर तुम उसी को पूछते हो तो। ए ईमान वालो, हमारी दी हुई सुथरी चीजें खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। भी ये आयत करीमा जो है, ये 172 नंबर आयत है सूरह अल बकरा की। ठीक है जी, दूसरा पारा है। वशकुरू लिल्लाहि से शुरू किया इन्होंने, वैसे ये तफसीर इसरातुल जनान ने। और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें खाने से मना नहीं फरमाया। ये बहुत अहम नुक्ता है, ठीक है? बल्कि कई मकामात पर रिज़्क़ इलाही खाने का बयान है। सूरह बकरा की 168 नंबर आयत है, सूरह माइदा की 87 88 आयत है, सूरह आराफ की 31 32 आयत है, सूरह नहल की आयत 114 नंबर है। खाओ खाओ खाओ, खाने के बारे में अल्लाह पाक ने बहुत फरमाया है। और ये आयत करीमा बड़ी खूबसूरत है, वाज़ेह तरीन आयत है कि आपको अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालो, खाओ लेकिन मुफीद खाओ, मुफीद। और साथ में वो खाओ जो हमने अता किया है, सारा कुछ तुम्हारे खाने के लिए नहीं है। ये बहुत अहम नुक्ता है। पता नहीं, अगर जिंदगी में ये बात समझ ली हमने, तो हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। और ये बात मैं रोजाना तकरीबन रोजाना दोहराता हूँ कि देखो, अल्लाह का रिज़्क़ बहुत वसी है। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, और लोगों को भी दिया है जो हमारे सामने रहता है, हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे रिश्तेदारों में रहते हैं। अल्लाह पाक ने उनको बहुत रिज़्क़ दिया हुआ है। किसी को औलाद दी है, किसी को इल्म दिया है, किसी को एजुकेशन का है, किसी को जवानी अता की है, किसी को सेहत अता की है। सब कुछ, यानी रिज़्क़ में ही सब कुछ आता है। पैसों की फरावानी लोगों के पास। तो ये सारा कुछ रिज़्क़ है अल्लाह ताला का, लेकिन सब कुछ हमारा नहीं है, सब कुछ मुफ़ीद नहीं होता। एक एक तो है ना हराम चीज़ें हैं, हराम। एक तो है कि आपके पहुँच से दूर की चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हलाल होते हुए भी तुम्हारी नहीं होती। कभी-कभी हम हलाल को डाका डाल के, चोरी करके उसको हराम कर देते हैं। चीज़ हलाल होगी, लेकिन वो होगी हराम तुम्हारे लिए। और रमज़ान में क्या होता है, रमज़ान में हलाल चीज़ें हराम हो जाती हैं। हलाल चीज़ें, वो बंदा अल्लाह पाक कहते हैं ये नहीं खाना, मना है, बस हलाल चीज़ें भी खाना मना होता है। तो यानी ये नुक्ता समझने वाला है, ज़िंदगी में उसूल बनाना चाहिए कि हमारे सामने होते हुए चीज़ें जो भी अल्लाह ताला ने अता की है लोगों को, वो हर चीज़ हमारी नहीं है, हर चीज़ हमारी नहीं है। तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारी सेहत को जो अच्छा है, यानी कि शुगर, अगर तुम शुगर के मरीज हो, तो चीनी अल्लाह अल्लाह का रिज़्क़ है, लेकिन चीनी तुम्हारे लिए नहीं है। इसी तरह अगर तुम बीपी के मरीज हो, तो नमकीन तुम्हारे लिए मना है, तो वो नहीं खाना तुमने। तो ये परहेज बहुत लाजमी होता है, खाने में हो या फिर अमाल में हो। बहुत सारी चीजें जायज होती हैं, रसूलुल्लाह ने मना फरमाई है। अब वो जो हजरत अब्दुल्ला थे, वो जो याद है आपको ना, हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर बिन आस, जो कि कुरान मजीद पढ़ा करते थे सारी रात। और रसूलुल्लाह ने मना फरमा दिया कि नहीं, महीने में एक दफ़ा ख़त्म कर लिया करो, हर रात ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहा नहीं, 7 दिन कर लिया करो, 3 दिन से ज़्यादा कम तो नहीं करना चाहिए, तुम कम से कम 3 दिन में ख़त्म किया करो, यानी सारी रात कुरान मजीद नहीं पढ़ना। और इसी तरह जब उन्होंने कहा कि मैं रोज़ा रख सकता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, रोज़ा नहीं रखना, रोज़ा तूने बस महीने में 3 रोज़े रखा करो। फिर फरमाया चलो, या उसके रख लिया करो, एक दिन रोज़ा रखा करो, एक दिन खा लिया करो। तो इसका मतलब क्या है, अमाल में भी हम लोगों को जो है, हमें हर चीज़ हमारे नहीं होती, हर चीज़ जायज़ नहीं होती।
یعنی اللہ نے اگر آپ کو جسم بھی عطا کیا ہے نا، تو یہ جسم تمہارا اللہ کا جسم ہے، یعنی کہ یہ اسی کا مال ہے، تو تم اس میں تصرف نہیں کر سکتے کہ اپنے چہرہ بگاڑ دو اور ٹیٹو بنانا شروع کر دو جسم پہ، اور خلقت کو بدل دو، اپنے ابرو کینچلو سارے اتار دو اور مونچھیں نہ رکھو، یہ چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسے نا، داڑھیوں کو عجیب سے شیپ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اگر آپ کا ہے تو آپ کو اللہ منع نہ کرتا، لیکن اللہ نے منع فرمایا ہے ان تمام چیزوں سے کہ اللہ کی خلقت میں جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں آپ تم لوگ اپنے طرف سے تصرف نہیں کر سکتے۔ یہ ساری باتیں اسی کے تحت آتی ہے۔ تو ایک تو شکر کا اس میں جو نقطہ ہے وہ انہوں نے جو سمجھایا ہے وہ سمجھنے والا ہے، پھر میں آپ کو کچھ چیزیں اس کے بارے میں، شکر کے بارے میں احادیث آپ کو سناتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا صرف یہ شرط لگائی ہے کہ حرام چیزیں نہ کھاؤ، حرام ذریعے سے حاصل کر کے نہ کھاؤ، کھا کر غافل نہ ہو جایا کرو۔ واہ 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 واہ! یہ چیزیں تمہاری اطاعت الہی سے دور نہ کر دیں، کھا پی کر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ چنانچہ فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو تب بس۔ اچھا یہاں تک ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ انما حرما، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، المیتتا، مردار کو۔ مردار، مرغی حلال ہے نا، اگر آپ ذبح کرو گے تو وہ کھا سکتے ہو، لیکن اگر وہ خود مر گئی تو وہ مردہ ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح گائے بھینس کا بھی یہی ہے، بکری کا بھی یہی ہے، سب کا یہ ہے، مردار نہیں کھا سکتے، مردار حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر فرمایا ودما، اور خون کو حرام کر دیا۔ خون ناپاک ہے، یاد رکھیں۔ اگر آپ کے وضو کیا آپ نے اور آپ کا خون جسم سے نکل گیا، آپ کا خون ہے، لیکن وہ اگر بہہ پڑا، ایک تو ہے نا کہ وہ نکل آئے صرف، اگر صرف نکلا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ چل پڑے، اپنی جگہ سے چھوڑ کے چل پڑے وہ خون، تو بس آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون کیا ہے؟ اس کو نہیں پی سکتے، خون جو ہے یہ ناپاک ہوتا ہے، حرام ہے، چاہے وہ جانور کا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ خون ہم لوگ اس لیے سارا کچھ بہا دیتے ہیں، خون نکال دیتے ہیں، ایسے ذبح کرتے ہیں طریقے سے کہ جسم سے سارا خون نچوڑ جائے اور وہ سارا خون نکل جائے، تو خون حرام ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرَ، اور خنزیر کا جو گوشت ہے وہ بھی حرام ہے۔ اب یہ چیزوں کو سمجھنے والی باتیں ہیں، ویسے یہ فقہ کے مسائل میں بھی آپ کو یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اچھا آگے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور یا اس پہ کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ وہ جو ذبیحہ ہوتا ہے، ذبح کی ہوئی جو بھی جانور ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ بوقت ذبح جو بندہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ حرام ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں ہم ایک ایک چیز کر کے پھر دوبارہ ایک دفعہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ جملہ یہاں ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، اور اللہ پاک بہت مہربان ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، تو جو کوئی مجبور ہو گیا، مجبور ہوا، کوئی چارہ نہیں اس کے پاس، غیر باغن، وہ باغی نہیں ہے لیکن مجبور ہے، کیا کرے، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، کچھ بھی نہیں ہے، ولا عادن، اور نہ ہی سرکشی کرنے والا ہے، نہ سرکشی کر رہا ہے، نہ ہی وہ بغاوت کر رہا ہے، نہ اپنی خواہش سے کچھ کر رہا ہے، پھر بھی اس کو مردار ہی کھانا پڑ رہا ہے، تو فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہ تو آیت کریمہ ہے نا، تو اب اس کی ڈیٹیلز ہے بہت ساری کہ کتنا کھا سکتا ہے، کیا کھا سکتا ہے، اور کیا کب تک گناہ نہیں ہوگا اس پہ، یہ باتیں ہم پڑھیں گے۔ یہ دوسرا جملہ تھا۔ اب تیسرا اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی جو ہے، غفور، بہت مغفرت کرنے والا، یعنی کہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے، رحیم، اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ 173 نمبر آیت کریمہ تھی۔ اس میں انہوں نے کیا بتایا ہے پہلے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں فرمایا کہ کفار نے چونکہ اپنی طرف سے بہت سارے جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا، اس لیے اس کا بیان پہلے کر دیا سورہ مائدہ میں، ابھی آگے آئے گا، سورہ مائدہ میں 103 نمبر آیت کریمہ میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے کیا کیا حرام کیا ہوا تھا۔ تو کفار کی اس حرکت پر فرمایا گیا کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے، جیسے بحیرہ وغیرہ، وہ حرام نہیں ہے، حرام صرف وہ ہے جو ہم نے بیان فرما دیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات دوبارہ بھی آئے گی سورہ مائدہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ 4 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، 4 چیزیں، ایک ہے مردار،
ایک ہے خون، اور تیسرا ہے خنزیر کا گوشت، اور چوتھا ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور۔ اب پہلے مردار کے بارے میں سمجھ لیں آسانی سے، بالکل مختصر، کہ مردار کیا ہے؟ جو حلال جانور بغیر ذبح کیے ہوئے مر جائے یا اس کے شرعی طریقے کے خلاف مارا گیا ہو، مثلا مسلمان اور کتابی یعنی کہ یہود و نصارہ کے علاوہ کسی نے ذبح کیا ہو، یعنی ہندو کا ذبح کیا ہوا ہے، یا کوئی ایتھیسٹ ہے، یا بت مت والا ہے، یا جان بوجھ کر تکبیر پڑے بغیر ذبح کیا گیا، جان بوجھ کر، ایک تو ہے نا بھول گیا، نہیں بھولنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر تکبیر نہیں پڑھ رہا، یا گلا گھونٹ دیا اس کا، یا لاٹھی پتھر ڈیلے غلیل کی گولی سے مار کر ہلاک کیا گیا ہو، یا وہ بلندی سے گر کر مر گیا ہو، یا کسی جانور نے سینگ مار مار کر ہلاک کر دیا ہو، یا کسی درندے نے ہلاک کر دیا ہو، اسے مردار کہتے ہیں، اور اس کا کھانا حرام ہے۔ البتہ مردار کا دباغت، یعنی دباغت کا مطلب ہوتا ہے چمڑا، یعنی کیا ہوا چمڑا کام میں لانا، اور اس کے بال، سینگ، ہڈی، پٹھے سب سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ آپ نے سوچا یہ بات کو، سمجھے یہ بات کو کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے؟ باقی مردار بھی، اگر کوئی جانور مردار ہو گیا تو اس کی کھال لے کے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہم ذرا بھی مزید پڑھیں گے۔ یہ جو تفسیر کا نام لکھا ہے نا، اس کو کہتے ہیں تفسیر احمدیہ۔ تفسیر احمدیہ، ابھی تک آپ کو میں نے بہت ساری تفاسیر کے بارے میں بتایا ہے، اور آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہوگا کہ کون سی تفسیر کس بارے میں ہے، اور اس میں کیا مستند چیزیں ہوتی ہیں، کیوں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک تفسیر ہے تفسیرات احمدیہ، یہ آپ کو احکام بتاتے ہیں قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں نا، اس کے بارے میں اگر آپ کو تفسیر چاہیے تو تفسیرات احمدیہ آپ کو پڑھنی چاہیے۔ تفسیرات احمدیہ۔ اچھا جی، زندہ جانور کا وہ عضو جو کاٹ لیا گیا ہو وہ بھی مردار ہے۔ جانور زندہ ہے لیکن اس کے جو ہے نا اس کے ٹانگ کاٹ دے اور اس کا کچھ اور کاٹ کے نا آپ نہیں پکا سکتے، وہ مردار ہی رہتا ہے، یہ بھی حکم ہے۔ اور بھی بہت سارے اس میں مسائل ہیں، ہم وہ جب مسئلے آتے ہیں تو پھر ہم اس میں ذرا ڈیٹیل سے معلومات لیتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہوتے ہیں، لیکن اتنا مختصر کافی ہے مردار کے بارے میں۔ اب دوسری بات ہے خون حرام ہے، تو خون ہر جانور کا حرام ہے، چاہے وہ انسانی کیوں نہ ہو، ہر ایک جانور کا خون حرام ہے، جبکہ بہنے والا خون ہو یہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ انعام میں 145 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا تھا او دمن مسفوحن، یا بہنے والا خون، ذبح کے بعد جو خون جانور کے گوشت اور رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، یعنی ہم اس کو ذبح ایسے کرتے ہیں کہ اس کا خون جو ہے وہ نکل جائے، اگر پھر بھی کچھ رہ گیا تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری بات ہے خنزیر۔ خنزیر یعنی سور جس کو کہتے ہیں، نجس العین ہے، یعنی یہ نجس ہے، پلید ہے ہی پلید۔ اس کا گوشت، پوست، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء نجس ہیں، حرام ہے، کسی کو کام میں لانا جائز نہیں، کسی بھی چیز کو، ٹھیک ہے۔ مردار کا کر سکتے ہیں لیکن اس کا نہیں کر سکتے، چونکہ آیت میں اوپر سے کھانے کا بیان ہو رہا ہے، اس لیے یہاں صرف گوشت کا ذکر ہوا ہے۔ اب دیکھو نا کہ آپ پڑھ رہے ہیں چیز کو لیکن آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے پڑھ لیا ابھی خنزیر کا گوشت حرام ہے، ٹھیک ہو گیا، کوئی آپ کو دکھا دے کہ خنزیر کا صرف گوشت حرام ہے تو پھر بھی آپ کو نہیں سمجھیں گے بات کو، جب تک آپ کو دین کا پورا نہیں پتا ہوگا، آپ کو باقی آیات کا اور باقی احادیث کا نہ پتا ہوگا۔ تو خنزیر سارا کا سارا ہی حرام ہے، گوشت، پوست، اس کی کھال بنانا اور اس کو کسی اور کام میں لے کے آنا نہیں بھائی۔ ہمارے اکابر نے، جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، آبا و اجداد ہمارے، وہ لوگ خنزیر کا نام لینا بھی جو ہے گوارا نہیں کرتے تھے تاکہ لوگوں میں اس کا ذکر ہی نہ ہو۔ یہ آج کل شراب کی اتنے زیادہ گانے اور قصیدے اتنے زیادہ آ گئے، شراب 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 کی باتیں ہوتی ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تجسس پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ تو ہمارے لوگ تو خنزیر کا نام بھی نہیں لیتے تھے، بلکہ اگر کسی کو گالی دینی ہو تو تب جا کے اس کا خنزیر کہتے ہیں اس کو، ورنہ تو نام نہیں لیتے زیادہ، اس کا ذکر بھی کرنا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ اس کے ذکر سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ذکر کرنا اس کا نام لینا یہ کوئی حرام نہیں ہے، بس یہ سد الذرائع کہلاتے ہیں کہ آپ راستے بند کر دیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ پتہ نہیں خنزیر کی میں سے کیا ہے، ایسا کیا ہے۔ انسان کے اندر تجسس ہوتا ہے، جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اچھا، چوتھی چیز جو ہے وہ ہے غیر اللہ کا نام کا ذبیحہ،
ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ جس جانور کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام اور مردار ہے۔ البتہ اگر ذبح فقط اللہ تعالیٰ کے نام پر کیا اور اس سے پہلے یا بعد میں غیر کا نام لیا، مگر مثلا یہ کہا جائے کہ عقیقے کا بکرا، ولیمے کا دمبا، یا جس کی طرف سے وہ ذبیحہ ہے اس کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، یا جن اولیاء کے لیے اصال ثواب کیا جاتا ہے کہ یہ داتا صاحب کے صدقہ ہے اور یہ بڑی امام کا کر رہے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ نام لیا جائے تو یہ جائز ہے۔ یہ ایسے ہی جائز ہے جیسے آپ ولیمہ کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا ولیمہ ہے اور اس کے لیے ہم وہ بکرا لائے ہیں، ذبح لائے ہیں، تو یہ وہ جو احمد کی شادی ہو رہی ہے نا اس کے لیے یار چاہیے، یار بکرا چاہیے، تو وہ کیا کر رہے ہیں آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن آپ بیٹے کی کر رہے ہیں۔ اب مہمان آ گئے گھر میں تو فوراً مرغی ذبح کرو بھائی، مرغی ذبح کرو، کیوں بھائی مہمان گھر میں آئے ہیں۔ اچھا بندہ بیمار ہو گیا بھائی، وہ فلاں بندہ بیمار ہے، مرغی ذبح کر دو ذرا، تو کس کے لیے کر رہے ہو بھائی؟ وہ بھائی ابو بیمار ہے، ذرا ان کے لیے سالن چاہیے، وہ ذرا یخنی چاہیے۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم ذبح کرتے ہیں لیکن نیت میں کسی کے لیے کرنا وہ اور چیز ہے، اور ذبح کرتے وقت آپ کس کا نام لیتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہوا کرے گا۔ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگوں کو ایسے دھوکہ دیتے ہیں، وہابی لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو یہ کیوں چڑھاوے چڑھاتے ہو، ایسے کہتے ہیں چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو؟ تو ہم مہمانوں کو بھی ایسے ہی چڑھاوے چڑھاتے ہیں، مہمانوں کو بھی کرتے ہیں، ولیمے پہ، عقیقے پہ، اور بہت سارے ہمارے کھانے ہوتے ہیں، ہم لوگ صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، ہم لوگ عاشورہ کے دن لوگوں کو دیتے ہیں چیزیں، تو یہ سب کچھ جائز ہے چونکہ یہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اتنے سارے تاوان کرتے ہیں، جس کو کبھی زکوٰۃ کا نام ہوتا ہے، کبھی صدقہ خیرات، کبھی مہمان نوازی کا، کبھی افطاری کا، کبھی فطرانہ، اس کو نام دیے ہیں ہم لوگوں نے بہت سارے۔ یہ سارے نام جو ہے، ساری صدقات خیرات انسان ہی لیتا ہے، ہم انسان ہی کو دیتے ہیں، لیکن اس سے ہمارے توحید میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی فرق نہیں آتا، وہ بندہ موحد کا موحد ہی رہتا ہے۔ بس یہ بات سمجھنے والی ہے، تو یہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر دے اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو سمجھنے والی باتیں ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس فعل کو حرام کہنا اور ایسے جانور کو مردار کہنا سراسر جہالت ہے، کیونکہ ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد غیر کی طرف منسوب کرنا ایسا فعل نہیں ہے جو کہ حرام ہو۔ جب آپ کسی گوشت کی دکان پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چودھری صاحب کا قیمہ پہلے بنا دیں تو وہ قیمہ بناتے ہیں آپ، تو وہ چودھری صاحب کا قیمہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ جو ہے وہ گوشت جانور کا ہی ہوتا ہے۔ تو ہر یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ ہم جب اپنی عام گفتگو میں بہت سی عبادات کو غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں، مثلا ظہر کی نماز، اندازہ کریں، عصر کی نماز، یہ ہمارے ہاں ایک گدھا پیدا ہو گیا تھا، گدھا ہی کہوں گا اس کو میں، اور وہ کہتا تھا سنتیں نہیں پڑھ سکتے، رسول اللہ کی سنت پڑھنا، کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ تو شرک ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں؟ ایسے نہیں کہنا چاہیے، یہ حرام ہے، یہ توحید کے خلاف ہے اور یہ شرک ہے۔ ایسی باتیں بے وقوفیوں کی انتہا ہے، دفع ہو گئے، مردار ہو گئے۔ تو وہ کیا ہے؟ دیکھو، ظہر کی نماز، جنازے کی نماز، اور کس کی نماز ہے بھائی؟ وہ یہ اس کی نماز جنازہ ہے، اچھا اس کی مسافر کی نماز، امام کی نماز، مقتدی کی نماز، بیمار کی نماز، پیر کا روزہ، ہاں جی، جمعرات کا روزہ، عشورے کا روزہ، ایام 20 کا روزہ، اونٹوں کی زکوٰۃ، کعبہ کا حج وغیرہ، یہ سب نسبتیں حرام نہیں ہے۔ ان نسبتوں کی وجہ سے نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ کفر و شرک اور حرمت تو درکنار، نام کو بھی کراہیت نہیں آتی، تو کسی ولی یا بزرگ یا کسی اور کی طرف منسوب کر کے فلاں کی بکری کہنا کیسے حرام ہو گیا؟ اور اس سے یہ خدا کے حلال کی ہو جانور کیوں جیتے جی مردار اور سور ہو گئے؟ اب کسی صورت حلال نہیں ہو سکتے ایسے کہنا۔ جو لوگ انہیں مردار کہتے ہیں وہ شریعت مطہرہ پر سخت جرت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح نہیں کرتا، اور کسی مسلمان کے بارے میں شرعی ثبوت کے بغیر یہ کہنا کہ اس نے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے تو یہ بدگمانی ہے، اور کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام ہے، اور حتی الامکان اس کی قول اور اس کے فعل کو صحیح وجہ پر محمول کرنا، گمان کرنا واجب ہے۔ تو یہ سارے بہت ساری طویل سی باتیں ہیں، بس یہ بات سمجھنے والی ہے، الحمدللہ یہ غلط بات ہوتی ہے۔ آگے بھی کچھ ہے، اس میں بہت ساری باتیں نکلتی ہیں کہ وہ جو صابن ہم استعمال کرتے ہیں بھئی، یہ
سور کے گوشت کا بنتا ہے اور اس کی چربی استعمال کرتے ہیں، جب تک آپ کو پتہ نہ ہونا کہ یہ فلاں صابن جو ہے اس میں سور کا گوشت ہے یا اس کا سور کی چربی استعمال ہوتی ہے، تو تب تک آپ نے وہ صابن آپ کے لیے حلال ہے وہ صابن، بات سمجھ رہے ہیں؟ جب تک آپ کو یہ کمپنیاں آپس میں ایک دوسرے کو کہتی رہتی ہیں کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہے اور یہ اس میں حرام ڈالتے ہیں مردار ڈالتے ہیں، یہ کمپنیوں کی آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں، تو آپ نے چیزوں کو بند نہیں کرنا، آپ جو چیز اللہ پاک نے حلال کی ہے تو وہ حلال ہی ہے، تو صابن استعمال کریں، اور جب تک آپ کو پتہ نہ ہو پکا یا اس کے اوپر نہ لکھا ہوا ہو تو آپ نے جو ہے ان چیزوں کو جو ہے نا کہ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ اور اب تو جو ہے سرٹیفکیٹس لینے پڑتے ہیں، چاہے یورپ میں ہو یا چاہے عرب میں ہو یا چاہے پاکستان میں ہو، اور پاکستان میں تو آپ کو بس ہر چیز ہی مل جاتی ہے نا، لوگ تو اتنے بے وقوف ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں پوچھیں گے، ہر چیز کے بارے میں کریں گے، لیکن دین کے معاملے میں وہ لوگ تھوڑی سی بھی محنت نہیں کرتے، ہر چیز کھا جاتے ہیں، ہر چیز لے لیتے ہیں، تو ویسے جو ہے پوری دنیا میں سرٹیفکیٹس چلتے ہیں، اور اسی کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جب تک حلال سرٹیفکیٹس نہ ہو تو آپ کھانے کے علاوہ بھی کاسمیٹکس میں بھی ہے، اور میری سسٹر نے بتایا تھا نا، میری سسٹر نے جو تھیسس لکھا ہے، ابھی پی ایچ ڈی کر رہی ہے وہ، لیکن اس کا جو تھیسس ہے ایم فل کا وہ کاسمیٹکس پہ ہے، حلال کاسمیٹکس پہ، اور جو میرا ایم فل کا تھیسس تھا وہ تھا حلال ٹورزم پہ تھا، حلال ٹورزم، تو آپ یہ سمجھے بات کو کہ اب مسلمان بڑی ریسرچ کر رہے ہیں، بہت ریسرچ کر رہے ہیں، اور اس میں اندر تک جو ہے نا جا کے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو اسلامی طور طریقوں سے جو ہے نا اس کو لے کے آتے ہیں، اور دنیا محتاج ہے ہماری، مسلمان کی ایک اتنی کثیر تعداد ہے، یہ لوگ اربوں میں ہیں، اس لیے جو ہے وہ بھی خیال رکھتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی حلال کا خیال رکھتے ہیں اور وہ چیزوں کو دیتے ہیں، آپ کو باہر کی دنیا میں زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، یہ عجیب بات ہے، اور یہاں مردار کھلایا جاتا ہے آپ کو پاکستان میں، مردار ہی مردار ہے، لیکن جب تک آپ کو کنفرم نہ ہونا تب تک آپ کے لیے چیز حلال رہتی ہے۔ یہ جو فرمایا ہے نا کہ فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے، مستر یعنی مجبور، مستر یعنی کہ مجبور، جسے حرام چیزیں کھانا حلال ہے، وہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے جان چلی جانے کا خوف ہو، اور کوئی حلال چیز موجود نہ ہو، خواہ بھوک یا غربت کی وجہ سے یہ حالت ہے، یا کوئی شخص حرام کھا کے کھانے پر مجبور کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی نے اگر آپ کو بندوق تان لی ہے کہ تم کھا لو، شاباش، تم نے شاباش یہ شراب پی لینا ہے، شاباش یہ مردار کھا لو، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجبور ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں، اب کیا کریں گے آپ؟ تو اس وقت آپ کھا سکتے ہیں، اور اس طرح بھوک کی وجہ سے بھی غربت ہے، کیا کریں گے، کچھ نہیں کھائیں گے تو کیا کریں گے، یہی تو کھائیں گے، تو بس وہ مجبور ہو گیا ہے، تو جان چلی جانے کا خطرہ ہو بھوک کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے، ہے نا، تو وہ اس وقت جو ہے وہ حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، لیکن کتنا؟ اتنا کہ قدر ضرورت ہو، اتنا کھا لینا جائز ہے کہ ہلاکت کا خوف نہ رہے، بلکہ اتنا کھانا فرض ہو جاتا ہے، فرض، اندازہ کریں، جائز نہیں بلکہ فرض ہو جاتا ہے، تو آپ اگر مردار نہیں کھائیں گے تو کیا کریں گے پھر اس وقت، غریب لوگ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، تو یہ آپ کو بہت سارے واقعات تاریخ اسلامی میں ملتے ہیں، ایسے بہت سارے جن میں لوگوں نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی مجبوری سے مردار کھایا ہے، ٹھیک ہے؟ مردار وہ کھاتے رہے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ اتنے سے مل جائے کہ جس سے جان بچ جائے، بس اتنا کھانا جائز ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا غفور الرحیم ہوں میں، کیا مطلب غفور الرحیم؟ حالت مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت دینا اور اسے معاف رکھنا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کی دلیل ہے، اس لیے آخرت میں جو آخری آیت کے آخری میں جو فرمایا ہے مغفرت اور رحمت والی صفات کا ذکر کر دیا ہے اللہ پاک نے، تو وہ بے شک بڑے بڑا مہربان ہے، واقعی مہربان ہے۔ اچھا، یہ جو امام احمد، مسلم، ترمذی، ابن منذر، ابن ابی حاتم نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، اس سب نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا سنیے گا اس کی تفسیر جو ہے صحابہ کرام کی طرف سے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاک کو ہی قبول کرتا ہے، مالک برکت، اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے مرسلین کو حکم دیا تھا۔ اب میں سنا یہ حدیث شریف، کیا فرمایا رسول اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے طیب، اور وہ پاک چیزیں ہی پسند کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو گندا ہو گندا۔ اچھا، تو اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنین کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے مرسلین کو حکم دیا تھا، فرمایا اللہ پاک نے یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، دیکھا ہم نے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نیک عمل کرتے رہو اور مفید کھایا کرو، حلال کھایا کرو، پاکیزہ کھایا کرو، انی بما تعملون علیم، اور بے شک میں جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس پہ خوب جاننے والا ہوں۔
اسی طرح مسلمانوں کو یہی حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنو کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھایا کرو، مفید کھایا کرو، تھوڑا کھایا کرو۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا، اس کے بال پراگندہ ہیں، چہرے پر گرد و غبار ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے یا رب کہہ کے آوازیں لگاتا ہے، جبکہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا پہننا بھی حرام ہے، اور اس کو حرام کی غذا دی گئی ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ سمجھ بات کو؟ حج کے لیے کوئی بندہ آیا، حج کے لیے، اور وہ سارا سفر بڑی مشکل سے کرتا ہوا آیا، اور وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا ہے یا رب یا رب یا رب۔ رسول اللہ نے فرمایا کیسے اس کی آواز سنی جائے، کیسی اس کی دعا قبول کی جائے جب اس کا گوشت پوست، اس کا خون، وہ سب حرام کا ہے؟ تو یہ کیسے؟ تو اس لیے حلال کھایا کریں۔ یہ حضرت ابی نبی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ تو یہ بات سے مراد کیا ہے؟ تو یہ بات سے مراد حلال کھانا ہے۔ لیکن ہم نے ایک آیت پڑھی تھی نا ابھی کچھ دن پہلے، جس میں حلالن طیبن آیا تھا، حلالن طیبن، حلال ہو لیکن ساتھ میں وہ پاک بھی ہو۔ اب اس کے بارے میں جو ہے نا وہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہر حلال چیز ہماری نہیں ہے کھانے کی، تو پرہیز کرنا بھی چاہیے۔ امام ابن سعد نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک دن فرمایا میں نے ایک دن چنے کی دال کھائی تو میں نے اس میں پھونک ماری۔ ایک شخص نے کہا اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ حضرت عمر نے فرمایا دور ہو جا، تو بات کو نہیں سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ حلال کمائی سے کھاؤ، اس نے اچھا کھانا کھانا مراد نہیں لیا اس سے۔ یعنی کلو میں تو یہ بات ہمارا رزقناکم سے مراد حرام، یہ میں نے پھونک ماری ہے نا، تو ویسے کھانے کی چیزوں میں پھونکنا نہیں چاہیے نا، جراثیم آ جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حرام ہو گیا، حرام نہیں اس سے ہوتا۔ لیکن میں کو یہ چیزیں واقعی جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے پھونک دیا تو وہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، اس لیے تو ہم نے مضر صحت چیز نہیں کھا سکتے، آپ منع ہے۔ اسی طرح ضحاک رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ الذین آمنوا سے مراد ہے الذین صدقوا، یعنی تم وہ رزق حلال کھاؤ جو ہم نے تمہارے لیے حلال کیا تھا لیکن تم نے خود اس کو حرام کیا تھا، میں نے تم پر کھانے پینے کی چیزیں حرام نہیں کی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو ایسی تعریف کے ساتھ جس کا وہ اہل ہے، ان نعمتوں پر جو اس نے تم پر حلال فرمائی ہے اور تمہارے لیے پاکیزہ بنا دی ہیں۔ ابو امیہ اس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال فرمائی ہیں ان میں اولاد اور مال زیادہ، اس سے زیادہ کوئی چیز حلال اور پاک نہیں ہے، اولاد اور مال، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جو وہ کھانا کھائے، مشروب پیے، پھر اس پر اللہ کی حمد بیان کرے۔ ٹھیک ہے جی، جو بھی کھاؤ اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے جو یہ جو دوسری آیت کریمہ ہے نا سورہ والضحیٰ کی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اچھے کپڑے پہنا کرو نا، خوبصورت رہا کرو، تمہیں کس نے کہا کہ ایسے بال نہیں تم نے بنانے، اور داڑھی تمہاری ایسی خراب ہے، تمہارے بال سارے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ بال چھوڑے تو بال کی پھر تکریم بھی کرے، یعنی کہ بالوں کی تکریم کرے، اندازہ کریں کہ بالوں کا خیال رکھے، بالوں کو عزت دے، پھر بالوں کا خیال رکھا کرے، تیل لگائے، دھوئے اس کو، اچھا رکھے۔ داڑھیوں کو بھی کم کرانے کا رسول پاک نے فرمایا کہ اطراف سے لے لیا کرو، داڑیاں خوبصورت رکھا کرو جو چہرے کے ساتھ مناسب لگے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، اسی میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب کپڑے بھی ایسے ہی ہیں کہ کپڑے اچھے پہنا کرو، زیادہ پہنا کرو، اللہ نے دیا ہے، ایسے نہیں ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک خود کو ڈھانپ دیا، اللہ پاک نے اتنا ہی کہا تھا کہ یہی سطر ہے مردوں کا، نہیں بھائی، خوبصورت کپڑے پہنو، نیچے بنیان پہنو، اوپر بھی قمیض ہو، اس کے اوپر ویسٹ کوٹ پہنو، کوٹ پہنو، چادر لو، امامہ پہنو سر کے اوپر ٹوپی کے بعد، تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک پسند کرتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے جب تم اس کی وہ بیان کرتے ہو، یعنی گاڑی دی ہے تمہیں، بچے دیے ہیں تمہیں، پیسہ دیا ہے، تو وہ اس کا تمہارے اوپر دیکھنا چاہیے کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ اس کا اثر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ تم کنجوس بنے رہو اور خود پہ بھی خرچ نہ کرو، بچوں پہ بھی خرچ نہ کرو، مہمانوں پہ بھی خرچ نہ کرو، ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس سے۔ خود بھی اچھے اچھے کھانے کھایا کرو، اچھے کھانے اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیے کسی پر بھی، اچھے کھانے کھایا کرو۔
اسی طرح یہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا؟ اب رسول اللہ کی باتیں ذرا سنیے گا، سبحان اللہ تعالی۔ اللہ پاک نے فرما دیا میں نے خون حرام کر دیا۔ اب جو لوگ دیکھیں گے نا، وہ پاگل، وہ کیا کریں گے؟ وہ حدیث کو نہیں دیکھتے نا اور دین کو نہیں سمجھتے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ اماموں کی ضرورت کیا ہے؟ اماموں کی ضرورت اسی لیے ہے کہ انہوں نے سارے دین کو پڑھا ہے، سارے قرآن کو، حدیث کو، اور پھر صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا، وہاں پہ ادھر ہی رہے ہیں صحابہ کرام کے درمیان، تبھی تو وہ امام بنے ہیں اور انہوں نے اصول طے کیے ہیں۔ اب وہاں خون حرام تھا اور مردہ بھی حرام تھا۔ اللہ پاک نے، رسول پاک نے فرمایا 2 مردے حلال ہیں بھائی، 2 خون بھی حلال ہیں۔ پہلا ہے مچھلی۔ مچھلی تو جو ہے کیا ہوتی ہے، آپ اس کو مار دیتے ہیں، ذبح تو نہیں کرتے، اس کو نکال دیتے ہیں پانی سے اور وہ مر جاتی ہے، مردار ہے، لیکن پھر بھی وہ حلال ہے ہمارے لیے۔ اور مکڑی، مکڑی کا بھی ایسا ہی ہے۔ اسی طرح جگر اور تلی میں خون ہوتا ہے، لیکن کیا ہے، ہمیں فرمایا وہ تم کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب اس میں ہمارے امام اعظم کا یہ قول ہے کہ رسول پاک نے یہ بھی فرمایا نا کہ جو چیز تمہاری طبیعت میں اگر کراہیت پیدا کرے تو تم اس سے، وہ مکروہ ہے وہ چیز، جیسے جھینگے کھانا۔ اب جھینگے کھانا ہمارے احناف کے نزدیک وہ اس میں شامل نہیں ہے مچھلی میں۔ جس چیز کو، یعنی جو بھی سمندری کوئی جانور ہے، اس کو مچھیرے، جس کو مچھلی کہتے ہیں تو وہ مچھلی کے حکم میں آئے گا، اور جس کو مچھلی نہیں کہتے تو وہ مچھلی کے حکم میں نہیں آتا۔ تو اس لیے جھینگے کا جو ہے، جھینگا وہ مچھلی نہیں ہوتا، وہ الگ سی چیز ہے۔ اس لیے شافعی کے نزدیک تو وہ بالکل وہ حلال ہے، جائز ہے، لیکن امام اعظم کے نزدیک وہ مکروہ ہے۔ تو ہم کھاتے ہیں، ہمارے جب ہم عرب میں رہتے ہیں تو مصر میں یا پھر میں ادھر رہا دبئی ابوظہبی میں رہے ہیں تو پھر وہاں کھاتے رہے، چونکہ وہاں سمندر ہے، یہی غذائیں ہیں۔ امام شافعی کے جتنے بھی ماننے والے ہیں نا، وہ سمندروں کے کنارے رہتے ہیں، یعنی ملیشیا ہے، تھائی لینڈ ہے، انڈونیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ آپ کے ادھر جو آتے ہیں مصر ہے، یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ سمندروں کے کنارے رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ سارے جھینگے بھی کھاتے ہیں، اور ان کے جو ہے نا ان کی اس میں جو ہے وہ خیر ہے، ان کے لیے بھلائی ہے اس میں، ان کے لیے۔ اور ہم لوگ جو ماورا النہر ہے نا، ہم جو لوگ دور دور کے رہنے والے ہیں، ہم لوگ مچھلی بھی ہماری کافی ہوتی ہے، مچھلی کھاتے ہیں، ہمارے پاس زرعی جو ہے وہ زمین بہت زیادہ ہے، تو ہم لوگ اور بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا، رسول پاک نے جو فرمایا ہے کہ صرف قرآن پہ گزارا نہیں ہوتا، دیکھیں یاد رکھیے گا کہ صرف قرآن پڑھنے والا کبھی دین کو نہیں سمجھ سکتا، کبھی نہیں۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ کی سنتوں پہ اور حدیث کو بھی سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا بھائی مردہ بھی حلال ہو جاتے ہیں، خون بھی حلال ہو جاتے ہیں، تو یہ دو دو ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ وما اہل کا معنی ہوتا ہے ما ذبحا، جو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ عبداللہ بن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ تواغیت کے لیے ذبح کیا گیا ہو، پتہ نہیں کیا۔ مجاہد نے فرمایا جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ حضرت ابو علیہ نے کہا جس پر غیر اللہ کا نام ذکر کر دیا گیا ہو وہ سب حرام ہے۔ اب یہ جدید دور میں اور بہت سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں، یہ ساری آیات دیکھے حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ جو مردار خون اور خنزیر کے گوشت کے کھانے پر مجبور ہوا، پھر اس نے اسے گندا سمجھتے ہوئے نہ کھایا اور پیاسا مر گیا تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ جان کو سب سے جو شریعت کے جو مقاصد ہے نا، اس میں جان کا بچانا سب سے پہلے فرض ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یعنی اگر آپ کے اوپر کوئی بندہ آ گیا نا، گھر کے ڈاکہ آ گیا، ڈاکو آ گیا، تو آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ کوئی سنیپر، یہ کیا کہتے ہیں، وہ جو یہ ہوتے ہیں جو راستے میں لوگوں کو کرتے ہیں، وہ ڈاکے ڈالتے ہیں لاگوں سے، وہ چیزیں چھینتے ہیں، اس کو مارنا جائز ہو جاتا ہے، تمہاری جان کو خطرہ ہے تو تم مار سکتے ہو اس کو، وہ ٹھیک ہے، وہ تمہارے لیے کوئی قتل نہیں ہے، وہ حق قتل ہے، مار سکتے ہو اس کو۔ اچھا اسی طرح جو ہے اگر مردار کھا لیا تو تم نے سب سے اچھا کیا۔ اسی طرح قصر کی نماز کے بھی سن لے کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور قصر ادا نہیں کر رہے، اللہ پاک نے قصر آپ کو دی ہے، رسول اللہ نے قصر دی ہے آپ کو، آپ نہیں کریں گے قصر، تو قصر کرنی چاہیے، قصر ہی افضل ہے اس وقت، یہ بہت اہم بات ہے۔ تو چیزیں سمجھنی چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت دن میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک وقت میں ایک طرح کی ہوتی ہے، دوسرے وقت میں دوسری طرح ہو جاتی ہے، اس کا حکم چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ مردار ہر چیز جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے، لیکن تب جب آپ مجبور ہوتے ہیں، کچھ ہوتا نہیں ہے آپ کے پاس۔
تھوڑی مقدار کھا سکتے ہیں۔ حضرت قتادہ نے فرمایا ہے کہ جو مجبور ہو اور کھانے میں حد سے بڑھنے والا نہ ہو، حلال سے حرام تک تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو وہ تھوڑی سی مقدار حرام سے لے سکتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ دروازہ کھول دیں اب حرام کا اور حرام ہی کھاتے رہیں، حرام کھاتے رہیں۔ یہ کون سی تفسیر ہے؟ تفسیر تفہیم القرآن ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو مودودی صاحب کی تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق اس جانور کے گوشت پر ہوتا ہے جسے خدا کے سوا کسی اور نام کے اوپر ذبح کیا گیا ہو، اور اس کھانے پر بھی ہوتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر بطور نظر کے پکایا جائے۔ اب چونکہ یہ وہ سنی نہیں ہے، پکے سنی جس کو میں کہتا ہوں، اسی لیے پھر یہ چیزیں آپ کو سننے کو ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی نذرانے ہوتے ہیں جو لوگ دیتے ہیں، اکثر جماعت دیتے ہیں، اس کے یہ خلاف ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جانور ہو، غلہ ہو، یا کوئی کھانے کی چیز ہو، دراصل اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ ہی نے وہ چیز ہم کو عطا کی ہے، لہٰذا اعتراف نعمت یا صدقہ یا نظر و نیاز کے طور پر اگر کسی کا نام ان چیزوں پر لیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کا نام ہی لیا جا سکتا ہے۔ اس کے سوا کسی دوسرے کا نام لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم خدا کے بجائے یا خدا کے ساتھ اس کی بالتری بھی تسلیم کر رہے ہیں اور اس کو بھی منعم سمجھتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی نظر و نیاز ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں اس کی حقیقت جو ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا بس ہمیشہ، جب بھی آپ کوئی بکرا ذبح کریں یا جب بھی کوئی نظر و نیاز دے، شربت بنائے، کھیر بنائے، مختلف دن آتے ہیں نا ہمارے ہاں، چوری بنائیں، کچھ بھی آپ کریں، کچھ بھی آپ پکائیں، تو وہ اس سے جو مراد ہو وہ ہو صدقہ، خیرات اور ایصال ثواب۔ یہ ذہن میں ہو آپ کے ہمیشہ۔ تو یہ کوئی حرام نہیں ہے، ذرا بھی مکروہ بھی نہیں ہے، بلکہ ثواب ہے۔ وہ ثواب ان کو بھی پہنچے گا جس کے لیے آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بچوں کے لیے کر رہے ہو، نانا دادا کے لیے کر رہے ہو، یا کسی بزرگ کے لیے کر رہے ہو، یا رسول اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ رسول اللہ ہمارے لیے قربانی کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے رسول پاک امت کے لیے قربانی کرتے تھے۔ اب اگر امت رسول اللہ کے لیے قربانی کرے تو اس میں یہ حرام ہو جائے گا کیا؟ بالکل حرام نہیں ہوگا۔ رسول پاک ایک قربانی اپنے لیے کرتے تھے اور ایک قربانی امت کے لیے کی طرف سے کرتے تھے ہمیشہ۔ تو وہ ابھی جو ہے ہمارے جتنے بھی نیک لوگ ہیں، میرے نانا جان بھی ہمیشہ سے دو قربانی کرتے رہے، ایک اپنے گھر کے لیے اور ایک رسول اللہ کے نام بھی قربانی کرتے تھے ہمیشہ عید کے دن۔ تو یہ سب کو ایسا کرنا چاہیے، سب کو۔ اور اس کے علاوہ جو دن آتے ہیں، خوبصورت دن آتے ہیں، تو اگر آپ کے جو ہمارے ہاں شروع سے چلا آ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی نیک اولیاء اللہ ہیں، یہ تو آپ آج کل تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے نا، اب مدرسوں میں لوگ بھیج دیتے ہیں، یعنی مدرسوں کے لیے کرتے ہیں، وہاں آپ کو ہمیشہ بکرے نظر آئیں گے مدرسوں کے باہر، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا مدرسہ ہو، وہاں آپ کو بکرے نظر آئیں گے، دیگیں نظر آئیں گی، وہاں کھانے نظر آئیں گے، سارے لوگ دیتے ہیں، کپڑے بھی دیتے ہیں، قرآن مجید بھی دیتے ہیں، ان کو ہر چیز دیتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے بھی وہ لگے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ جہاں بھی دربار ہوتا تھا، کوئی مزار ہوتا تھا، تو یہ اولیاء اللہ جو ہوتے تھے یہ ہمیشہ اپنی زندگی میں لوگوں کو کھلاتے رہے ہیں، ہمیشہ۔ کوئی ایسا ولی نہیں ہو سکتا، بھائی یاد رکھیں، ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ سخی نہ ہو۔ ہر ولی اللہ تعالیٰ کا سخی بندہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے حصے کا لقمہ بھی دوسروں کو دیتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ بیس والا 10 والا، بس 20 10 والا اچھا جی، چلیں بس۔ اس آیت میں حرام چیز کے استعمال کرنے کی اجازت 3 شرطوں کے ساتھ ہے، کہ یہ کہ واقعی مجبوری ہو، مثلا بھوک یا پیاس سے جان پر بن گئی ہو، یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو، یا اس حالت میں حرام چیز کے سوا کوئی اور چیز میسر نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ خدا کے قانون کو توڑنے کی خواہش دل میں موجود نہ ہو۔ تیسرے یہ ضرورت ہے کہ ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کیا جائے، مثلا حرام چیز کے چند لقمے یا چند قطرے یا چند گھونٹ اگر جان بچا سکتے ہیں تو اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ یہ بالکل واضح بیان یہاں پہ آپ کو بیان کیا ہے مودودی صاحب نے۔ مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں میں یہ جتنے غلط توہمات پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ سب کے سب جو ہے وہ بالکل غلط ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ کے دین کو ہی حقیقت حاصل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے حرام چیزیں نہیں کی، میں نے حرام نہیں کیا، بس یہ لسٹ آپ کو۔ اچھا ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے،
अल्लाह करे ये बात आपको समझ आ जाए। ये बात बहुत अहम है, बहुत अहम है, और ये मैं कह चुका हूँ आपको, अल्लाह करे कि ये चीज़ें पहले से पता हो कि देखो यहाँ पे आपको लिस्ट मिली है एक ना, हराम चीज़ों की लिस्ट। तो आपने हराम चीज़ों की लिस्ट देखी कि ये फलां, ये मुर्दार है, ये खून है, ये सूर है, और जो भी अल्लाह के सिवा जो है किसी के नाम पे ज़िबा किया जाए वो हराम है। ठीक है, लिस्ट आपको मिलेगी। दीन में हमेशा, दीन इस्लाम में आपको हराम की लिस्ट मिलेगी, हलाल की लिस्ट नहीं मिलती। ये बात आपको कैसे याद रहेगी? हराम की लिस्ट आपको मिलेगी दीन में, हलाल की लिस्ट नहीं होती। ठीक है, इसी तरह समझ लें बात को कि आप किसी चीज के बारे में ये नहीं कह सकते कि मुझे ये अमल दिखा दे, ये अमल दिखाएं। आपने हमेशा ये देखना होता है कि क्या ये चीज मना है या नहीं। ठीक है ना? तो आप ये नहीं पूछ सकते कि आप, जैसे जैसे मैं कहूँ आपको कि जैसे तीजा होता है, स्वयं करते हैं, ठीक है, हम लोग स्वयं करते हैं, यानी कि 3 दिन सोग होता है ना, 3 दिन आप सोग करते हैं, लोग बैठते हैं ताजियत के लिए, बैठते हैं लोग, आते रहते हैं। अब उसमें क्या है, वो चीज मना नहीं है। अब तीसरे दिन आप लोग खाना खिला देते हैं और दुआ कर देते हैं फाइनल, और सब लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। ठीक है, अब ताजियत खत्म हो जाती है 3 दिन तक। तो क्या करते हैं हम लोग कि वो उसको स्वयं का नाम दिया हुआ है, ठीक है, नाम, उसके नाम रखे हुए हैं। तो ये स्वयं जो होता है उसमें ये होता है कि सारे लोग जमा हो जाते हैं, सारे लोग आ जाते हैं। अब ये कहना कि ये मुझे दीन में दिखा दें किसने किया है, ये सवाल ही गलत है सिरे से। जैसे कि 1:30 बजे नमाज पढ़ना, असर जोहर की नमाज पढ़ना, या आप कहें कि 4 बजे असर की नमाज होगी। ये नमाज आप ये नहीं कह सकते कि किसने किया है, रसूलुल्लाह ने किया, सुहाबा ने किया, ताबीइन ने किया, या पिछले 1000 साल की जिंदगी में किसने किया हो, बताओ। ये सवाल ही गलत है। चूंकि आपने देखना है कि क्या ये मना है और कि नहीं। तो ये बिदत जो है, ये अच्छी बिदतें होती हैं कि आप 1:30 बजे का टाइम दे दो तो सारे मोहल्ले वाले जमा होकर जमात में शरीक हो जाते हैं। जनाजा 2 बजे होगा। ये क्यों 2 बजे होगा? इसलिए कि सारे जमा हो जाएं, मेहमान भी और सारे लोग आ जाएं, तो सारे मिल के जनाजा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे लोग, अब रात को फौतगी हुई है तो अब क्या करे बंदा, सोच, किसी को पता ही नहीं है कि जनाजा कब होगा। ऐसा नहीं होगा। तो ये अच्छी बिदअतें होती हैं, और इसको बिदअत हसना कहते हैं, अच्छी बिदअतें हैं ये। तो अगर आप ये नहीं पूछ सकते कि ये चीज मुझे दिखा दें, कुरान मजीद को इतना खूबसूरत कर दिया है कि अब कुरान मजीद से खुशबू आती है, और उसमें बहुत सारे रंग शामिल कर दिए हैं ताकि आसानी से समझ आए। अभी हम कुरान मजीद सिखाते हैं तो फार्मूलों की मदद से कुरान मजीद सिखाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये रसूलुल्लाह ने किया, सुहाबा ने किया, ताबीन ने किया। यही तो अबू बकर सिद्दीक को मुगालता लगा। उन्होंने कहा मुझे वो काम मैं कैसे करूं जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया। उमर फारूक उनको कहते रहे कि ये शुहदा जो है ना, ये सारे कारी हुफाज हैं। अब हुफाज सारी दुनिया से जा रहे हैं तो हमारे पास क्या बचेगा कुरान मजीद में से। तो इसीलिए कुरान मजीद को जमा कर देते हैं और एक कुरान मजीद को रख लेते हैं। तो उन्होंने कहा मैं वो अमल कैसे करूं जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया। और बाद में फिर उनको बात समझ आ गई, अल्लाह पाक ने शरह सद्र अता फरमाया कि ये काम करना बेहतर है हमारे लिए, अगरचे रसूलुल्लाह ने नहीं किया। फिर उन्होंने वो काम किया। उस्मान गनी ने एक कदम आगे और बढ़ा दिया, और उन्होंने कहा अभी कुरान अब वो है जो सिर्फ कुरैश की जुबान में है। और हालांकि रसूलुल्लाह ने 7 हरूफ पे इसको फरमाया कि नाजिल किया अल्लाह ताला ने। और आप पढ़ सकते हैं अपने अपने कबीले के मुताबिक, इसको कुरान मजीद को पढ़ते रहो जैसे पढ़ना चाहो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अब सिर्फ एक ही कुरान मजीद पढ़ा जाएगा और वो कुरैश का लहजा होगा। अब ये काम सरासर खिलाफ था रसूलुल्लाह के हुक्म के, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये काम है। उस्मान गनी ने आजान शुरू करा दी, दूसरी आजान, कि लोग गाफिल हो गए हैं। रसूलुल्लाह के दौर में लोग गाफिल नहीं थे, अब गाफिल हो गए हैं। अभी जुम्मे की 2 अजानें हुआ करेंगी। अंदाजा करें आप। इस तरह की बहुत सारी, उस्मान गनी जो थे ना वो बड़े ही मॉडर्न थे और बड़े ही मुतफव्विर किस्म के थे और तरक्की याफ्ता जहन के थे वो। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की है। मस्जिदों को खूबसूरत कर दिया, मिंबर को खूबसूरत कर दिया, कुरान को खूबसूरत कर दिया। उनकी उनकी हयात पाक और उनकी हुक्मरानी में इस्लाम को बहुत फायदा पहुंचा है। तो यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सारी बातें समझने वाली है कि हमारे पास दीन में नाजायज कामों की, हराम कामों की लिस्ट होती है, और जायज चीजों की जो है वो लिस्ट नहीं हुआ करती। आप मुझसे नहीं पूछ सकते कि मैं स्टिंग पी सकती हूँ कि नहीं, स्टिंग हलाल है कि हराम। अब मैं कहा कैसे बताऊंगा आपको, मैं आपको कहूंगा ये हलाल है भाई। क्यों हलाल है? इसलिए कि इसमें कोई हराम चीज ही नहीं है। तो मैं क्या कहूँ आपको, मना नहीं है स्टिंग पीना, तो आप स्टिंग पियो भाई, जब तक इसमें कोई शराब ना डाल दे, कोई हराम चीज ना डाल दे। तो ये बात गलत है कि आपको कहें कि भाई जो है ना कोई अमल भी आप कर रहे हैं और आपको लोग मना कर दें सिर्फ इस बात पे कि भाई ये रसूलुल्लाह ने किया कि नहीं किया, सुहाबा ने किया कि नहीं किया। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। और उनको ये गधे, और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। उनकी ये खुद अपने जलसे करते रहते हैं, अपने जलसे करते रहेंगे, और नए नए काम दीन में निकालते रहेंगे, चंदे के लिए चंदा इकट्ठा करते रहेंगे, करते रहेंगे।
اور مسجدوں میں کھڑے ہو کے رسول اللہ کے حکم کے بالکل خلاف، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مسجد میں چندہ نہیں کر سکتے، اور یہ بیٹھ کے وہاں پہ چندے لیتے بھی ہیں باقاعدہ سے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، وہ سب جائز ہوتا ہے، سب جائز۔ لیکن بس ایسے بس جب بھی ان کے پارٹی کی مخالفت آ جائے تو وہ کہیں گے یہ کہاں ہے، کس نے کیا، کس نے کیا، کس نے کیا؟ تو آپ نے سوال کرنا ہے کہ کس نے منع کیا، بس اگر منع ہے تو پھر ٹھیک ہے، منع اگر ہو تو یہ ایسی بس یہ باتیں سمجھنے والی ہے، اور یہ دین بہت اہم ہے۔ لیکن یہ آپ جو میں نے ابھی آپ کو نقطہ جو بتایا ہے نا، یہ آپ کو نہیں بولنا چاہیے کہ ہر چیز مباح ہے جب تک اس کے حرام کے بارے میں کوئی نص نہ ہو۔ کوئی بندہ بھی حلال کو حرام نہیں کر سکتا، اور کوئی بندہ بھی حرام کو حلال نہیں کر سکتا، بس وہ سب کچھ ہو چکا ہے آلریڈی، وہ قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں موجود ہے بس۔ اس لیے اب جو چیز بھی نہیں ذکر اس میں حرام میں تو وہ کر سکتے ہیں، وہ کھا سکتے ہیں۔ اب آپ دودھ کی اتنی قسمیں آ گئی ہیں کہ آپ کیا بتاؤں میں آپ کو کہ دودھ کی کتنی قسمیں ہم لوگ کھا پی رہے ہیں، تو اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں رسول اللہ نے نہیں کی، صحابہ کرام نے نہیں کی، وہ سارے غذائیں جو ہم کھا رہے ہیں، اور یہ شوار میں کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، اور سارے کہتے ہیں بھئی یہ حلال ہے، کیسے حلال ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ ہم کہیں گے بھی برگر میں کیا ہوتا ہے؟ تو ایک میدا ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، پیاز ہے، سلاد ہے، اور چٹنی ہے اس میں، اور دودھ ہے یا دہی ہے اس میں، تو یہ چیزیں تو رسول اللہ نے کھائی ہیں، اور یہ رسول اللہ نے جب کھائی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، ہم نے اس کا مکسچر تیار کر دیا۔ اسی طرح جب میلاد شریف ہوگا تو میلاد شریف میں کیا ہوگا؟ تلاوت ہوگی، آپ کی نعتیں ہوتی ہیں، آپ کی تقریریں ہوتی ہیں، رسول اللہ کی سیرت بیان کی جاتی ہیں، دعا ہوتی ہے، یہ اور کیا ہے اس میں؟ لنگر ہوتا ہے، یہ سب رسول اللہ نے کیا ہے۔ تو آپ جلسے ختم نبوت کیا ہوتا ہے؟ ختم نبوت کا جلسہ یہی ہے کہ ہم لوگ کسی کاز، اسلامی کاز کے لیے جمع ہوتے ہیں، علماء کو جمع کرتے ہیں، خواص کو، عوام کو جمع کرتے ہیں، اور رسول اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہے، رسول اللہ کی یہ ایک صفت بیان کی جاتی ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، تو اس کو ختم نبوت کا جلسہ کہہ دیتے ہیں۔ اب ہم اپنے دستار بندی کا کرتے ہیں جب قرآن مجید کا ختم ہوتا ہے بچوں کا، تو 20-30 بچے ہوتے ہیں ہمارے مدرسے میں، یا پھر کسی کے 1000 بچے ہوتے ہیں، کسی کے 3000 بچے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم ایک جلسہ مقرر کرتے ہیں، تو ان بچوں کے والدین آ جاتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، اور سارے بیٹھ کے سنتے ہیں کہ قرآن مجید کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کو ہم ختم قرآن کا جلسہ کہتے ہیں۔ جس نے دستار بندی کہتے ہیں اس کو نام چینج ہو گئے بس۔ اور جس مدرسے کی کوئی بہت زیادہ خدمات ہوں تو ہم اس کا جلسہ رکھتے ہیں، جیسے دیوبند کے 1000 سال مکمل ہو گئے ہیں، تو جلسہ ہے جی 100 سال مکمل ہو گئے۔ جامعہ ازہر والے ابھی 1100 سال کی خوشی منا رہے تھے رمضان میں، 8 رمضان کو، 7 رمضان کو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی خدمات ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح قائد اعظم بابا نے ہمارے لیے مہربانی فرمائی، ہمارے پاکستان ہمیں پاکستان عطا کیا، تو ان کی یاد میں ایک دن رکھا گیا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ یہ کہاں ہے، کیسے نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ یار اس میں حرام کیا ہے؟ حرام اس میں اگر ناچ گانا ہے، اس میں لگے ہوئے مجرے کر رہے ہیں تو وہ حرام ہے، اختلاط ہے مردوں کا عورتوں کا تو وہ حرام ہے، بس یہ باتیں ہیں، اور کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ تو وہ چیزیں دور کرنی چاہیے، نہ کہ سارے سرے سے کوئی چیز کو ہی حرام کہہ دینا، یہ بالکل غلط ہے، انتہائی غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، چلے، یہ باتیں کافی بہت زیادہ ہیں اور اس کو ہم طویل نہیں کریں گے مزید۔ اللہ اکبر، اس پہ ہم مزید اور بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اور بھی پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں مزید بھی پڑھنی چاہیے، لیکن میرے خیال میں جب تک آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو نا تو اس کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مردار کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہیں، اور کچھ باتیں جو ہے وہ خون کے بارے میں بھی ہے، اسی طرح کچھ چیزیں سور کے بارے میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ سور اور کتے کو ایک ساتھ نہ رکھا کریں۔ اب اس میں کتے کا ذکر ہے نہیں ہے، جب کتے کا ذکر نہیں ہے تو تم کتے کو سور کے ساتھ کیسے ملا دیتے ہو؟ پتہ نہیں کیسے، کیوں ایسے؟ یعنی کتے کو بھی اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جس طرح سور کو دیکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ سرے سے غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ کتا اس کے اپنے احکام ہیں، اس کے کچھ پابندیاں ہیں، حدود ہیں اس کے کتے کے، جس طرح بلی ہے یا گھوڑا پالتا ہے، تو لوگ ایسے اگر ہم ان جانوروں سے دور ہو جائیں گے نا تو اتنا دور نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو، بالکل بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے پاس اگر کتے کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں کہ یار یہ تو بڑا ہی کوئی بے دین قسم کا بندہ ہے، یا کسی کے پاس بلی دیکھ لی تو بس آپ کہیں یار یہ کیا کر رہا ہے، بلی کوئی پارا رکھا ہوتا ہے۔ ہم اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ میں نے دیکھا ہے، یہ بہت بڑے بڑے نا ڈولز آ گئے ہیں، یہ جو گڑیا ہوتی ہے، یا اس کو نا جتنے ہمارے بچے ہوتے ہیں نا اتنے ہی ان کے نا گڑیا بنا دیتے ہیں، اتنے ہی اس سے بڑی بھی گڑیا ہوتی ہے۔ اور یہ ابھی جو ہے یہ بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اتنی بڑی گڑیا نہیں دینی چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ حرام نہیں ہے لیکن میں آپ کو منع کر رہا ہوں، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اب جو ہے کفار نے ایسی چیزیں ایجاد کر دی ہیں کہ اب لوگوں کا شادی کو دل ہی نہیں کرتا، انہوں نے مردوں کے لیے الگ چیزیں تیار کر دی ہیں جس سے ان کا دل اب
कहते हैं शादी पे खर्चा हो जाता है तो खर्चे में हम क्यों खर्चे में जा रहे हैं, ये हमारे पास खिलौने आ गए हैं। इसी तरह औरतों के लिए उन्होंने बना दी हैं चीज़ें, वो औरतें भी शादी नहीं करती और वो कहते हैं बस ठीक है ऐसे ही है। तो इसलिए इससे खुद लज्जती पैदा करते हैं इन चीज़ों से, इसलिए इन चीज़ों से हमें दूर रखना होगा और बेहतर है कि हम लोग दूर रहें। लेकिन खिलौने बजाते खुद हराम नहीं है, ये बात समझनी चाहिए कि अगर घर में आपके कोई घोड़ा है, कोई अपने कोई चीज़ अगर बच्चे उससे खेलते हैं, गुड़िया से खेलते हैं, तो वो कोई हराम नहीं है। सैयदा आयशा ने बनाए हैं, घोड़े भी पाले हैं उन्होंने, और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी उसकी ना हँसी मज़ाक भी किया है उनके साथ। तो इसका मतलब है कि वो जायज़ होते हैं, बस एहतियात करनी चाहिए कि वो सारे खिलौने जो हैं वो बच्चों के इस्तेमाल के लिए हों, बड़ों के लिए ना हों। बहरहाल इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें करनी चाहिए, लेकिन वो हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह, जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमारी ज़िंदगी में हमें, तो हमें दीन सीखना चाहिए। और ये चीज़ें, ये मेन थीम हमें समझ आ गई है इस आयत करीमा से। 2 आयत हमने जो पढ़ी हैं कि अल्लाह पाक ने हराम की लिस्ट अता कर दी है, ये एक आयत है, हमें मज़ीद और भी आएँगी। जो कोई बंदा आपको सिर्फ़ ये दिखाएगा ना, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि यार जो हराम की लिस्ट में नहीं है तो वो हलाल है, तो कोई आपको कहेगा देखो यार इस लिस्ट में नहीं है, तो आपको दूसरी आयत भी देखनी चाहिए कि उसमें कुछ और भी अल्लाह पाक ने बयान किया हुआ है। कुछ मुर्दार चीज़ों का ज़िक्र और भी अल्लाह पाक ने किया हुआ है, शराब का, जुए का, और बहुत सारे हैं चीज़ें हैं, तो उसको भी हराम किया हुआ है, जादू को हराम किया हुआ है। तो वो पूरी लिस्ट आपके पास आ जाएगी, पूरी लिस्ट आ जाएगी कि क्या-क्या चीज़ें हराम हैं। तो वो फिर आपको तो एक आयत से किसी आयत को देख लेना, किसी पोस्ट में या किसी दाढ़ी वाले से आप सुन लें फ़ेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही दीन कुल है, बल्कि आपको पूछना चाहिए, इल्म तवज्जो रखनी चाहिए और ज़हन को वसी रखना चाहिए। दीन बहुत वसी है और बहुत आसान है, और ये फितरत के करीब तर है, फितरत के इंतहाई करीब तर है, तो इसलिए हमें फितरत के खिलाफ नहीं करता कभी भी। चलें काफ़ी है, अब मकाम है इतना, और ज़्यादा क्या बोलेंगे इस पे। कल इंशाल्लाह फिर नया सबक पढ़ेंगे और आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। सलामत रहें, अपना ख़्याल रखिएगा, और आपके ज़हन में अगर कोई बात आती है ना, तो वो ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया करें। सलामत रहें अहबाब, अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारा पढ़ना, हमारा मिलना और हमारा जमा होना, कुरान मजीद की तिलावत करना, हदीस को पढ़ना, अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।